बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज 3 बहुत अहम मौज़ूआत डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों ने। पंजाब की सियासत, सबसे पहले जो टॉप स्टोरी हमारे प्रोग्राम के अंदर होगी वो ये होगी कि पंजाब में इक़्तिदार की जंग मज़ीद तेज़ हो गई है। कौन सा पलड़ा भारी होगा ये देखना है। दूसरा टॉपिक पंजाब से ही रिलेटेड है, लेकिन हमारे साथ राना तनवीर साहब होंगे, उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और तहरीके इंसाफ के अराकीन को तोड़ने के लिए पीडीएम क्या ताल्लुकात उनसे जोड़ रही है या नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान ने जिनीवा से 10 अरब डॉलर से ज़्यादा के प्लेजेस ले लिए हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। इस हवाले से क्या होगा, इस सेगमेंट में हमारे साथ स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस मौजूद होंगी मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा। लेकिन सबसे पहले सबसे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान की सियासत इस टाइम पर सारी की सारी इर्द गिर्द घूम रही है कि पंजाब की सियासत में क्या हो रहा है, और जोड़ तोड़ के मामलात तो नज़र आ ही रहे हैं। आज भी पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, बड़ी ताख़ीर से शुरू हुआ। कल हो जाना चाहिए था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला बात, लेकिन वो भी नहीं हो सकी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कहीं आगे नहीं बढ़ रहा। असद उमर साहब ने भी कह दिया कि हम लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन इनके कहने पे नहीं, जिनको हम मुसल्लत शुदा हुकूमत या इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। तो मामला किधर जा रहा है, ये सारा इन्हिसार करता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ऊपर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो है वो सूरत हाल क्या है एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरे साथ जो मेहमानान इस सेगमेंट में डिस्कशन के लिए होंगे, दोनों ही पंजाब की अहम शख्सियात हैं। मेरे साथ डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा भी हैं और सीएम के आपको पता है ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इस तमाम जोड़ तोड़ के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करते रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैन, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पे एतमाद कौन सी तरफ करे, क्या पीडीएम करे या पीटीआई करे, क्योंकि पीटीआई की तरफ मोनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब गाहे बगाहे ये बताते रहते हैं कि हम आपके साथ हैं, फिक्र नहीं करें। दूसरी तरफ शुजात साहब कहते हैं 9 तारीख को तहलील नहीं होंगी असेंबलियां, वो वाकई में तहलील नहीं होती। तो हम किस तरफ समझे कि कौन सी साइड पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पे भरोसा कर सकती है? देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि जहां तक आपने पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की है, तो चौधरी परवेज इलाही साहब एज द सीएम ऑफ पंजाब, जिस तरह उन्होंने मामला को जो है वो बड़े ऐसे तरीके से चलाया है और चला रहे हैं, और हर फोरम के ऊपर जो है वो पीडीएम टोले का मुकाबला कर रहे हैं, चाहे वो हाउस के अंदर हो, चाहे वो पंजाब असेंबली के अंदर हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, और चाहे जो है वो अवाम की लड़ाई हो। जिस तरह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान सूबाई असम्बली और पीटीआई के जो है वो सूबाई असम्बली के जो मजमूई तादाद है वो 187-88 है। तो पीडीएम को जो मेन प्रॉब्लम है जी, वो ये प्रॉब्लम है कि चौधरी परवेज इलाही साहब की क़यादत में जो चल रहा है उसमें ये होगा कि पीएमएलएन आइंदा आपको आने वाले इलेक्शंस के अंदर कहीं नजर नहीं आएगी। और जिस तरह जो है वो इमरान खान साहब जो है वो पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं अमंग द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तान, और चौधरी साहब जो अपने इकदाम कर रहे हैं एज द सीएम ऑफ पंजाब इन द अपकमिंग इलेक्शंस, ये बड़ा फ्रूटफुल होगा पीटीआई और पीएमएलक्यू के कैंडिडेट्स के लिए। और जो इनका गुज़श्ता 7 से 10 माह के अंदर इनका जो लेवल ऑफ गवर्नेंस है, जो लोगों के पास जो है उनको अवेयरनेस लोगों को आ गई है, या जो इनकी जो है ये बुरी तरह एक्सपोज हो गई है पीडीएम की जो सारी रिजीम है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप महंगाई देख लें, आप बिजली के बिल देख लें, गैस की बंदिश देख लें, ये 7 से 10 माह में कोई एक ऐसा एकदम जो है वो आप ये पब्लिकली क्लेम कर सकते हो कि आपको पता है ना, महंगाई एक ऐसा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जो कि प्रोविंस को ही देखना है। इसके अंदर वफाक का बहुत ज्यादा किरदार नहीं है। महंगाई आपने कंट्रोल कर नहीं, देखिए वफाक जो है वो वफाक के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, और ये वो है जो मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये मांगने लगे हुए हैं बिल्कुल जो है, और इन्हें कहीं से कुछ ऐसा जिस तरह ये क्लेम कर रहे हैं कि जो हमें इतनी इमदाद मिल गई, इतनी इमदाद मिल गई, ये कर्जों को ही क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें जो है वो कर्जों की मद में और सैलाब ज़दगान की मद में इनकी अचीवमेंट क्या है, इकोनॉमी कितनी हद तक बेहतर हुई है, इसके अलावा डॉलर कहाँ पे है, और ये बताएं कि पब्लिकली जो है वो इनको पब्लिक जो है वो बिल्कुल इनसे बड़ी डेस्परेट है, मतलब कि और अवाम के अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन। आई एग्री विद ऑल दोस पॉइंट्स। वाकई में महंगाई है, वाकई में गड़बड़ है। बातें ये भी वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उस टाइम पे भी यही हुआ करती थी कि बड़ी गड़बड़ चल रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, डॉलर की आप रिकॉर्ड सतह के ऊपर पहुंच गया था उसका रेट इन कंपैरिजन टू रुपी। मुझे बताएं
اسمبلیاں کب تحلیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے دن سے ہمارا جو سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ جو اسمبلیوں کا فائنل ڈیسیجن ہے وہ اسمبلی کے تحلیل کا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ عمران خان صاحب کا منحصر ہے، ان پہ خان صاحب منحصر نے ہے تو 9 یہ تاریخ کی فیصلہ۔ ڈیٹ دی تھی نا۔ ہاں، کیونکہ جی معاملہ کچھ عدالت میں ہے، کل جو ہے وہ 11 تاریخ ہے، تو کل کے بعد واضح ہوگا کہ کب، جب عمران خان صاحب کہیں گے ہمیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے، اعتبار ہے، اور بالکل جو ہے وہ ہم عوام کی خدمت چونکہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عوام میں جانے میں کوئی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، یا ہم کوئی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں ان لوگوں کی طرح۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جس طرح ہی اسمبلی کا ہم اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی تحلیل، چونکہ جی وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ یہ کورٹ کے جو آتے ہیں آرڈرز، اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح بھی پروسیس عمل میں آئے گا، یہ چیزیں جو ہے وہ بالآخر یہ چیزیں اپنے منطقی انجام کو تو پہنچیں گی۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب نے کہا تھا مارچ تک تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی باری آئی تھی تو جلدی بہت سارے منصوبوں کے اوپر دستخط بھی ہوئے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر اگر جگہ بنانی ہے، پرویز الہی صاحب نے، پی ایم ایل کیو نے واپس اس طریقے سے جب وہ سی ایم تھے اس ٹائم کی، تو ان کو چاہیے مزید 2-3 مہینے چاہیے۔ تو وہ والی بات درست ثابت ہوگی ڈاکٹر زین کہ مارچ تک تو لے ہی جائیں معاملے کو، باقی بعد میں دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، جب آپ اعلی حکومت میں ہیں تو اوپینین آپ دے سکتے ہیں، لیکن فائنل ڈیسیجن کا اختیار پھر خان صاحب کو ہے۔ ہم جو ہے وہ کوئی بھی مشورہ دیں گے، لیکن عمران خان صاحب جب ہمیں حکم کر دیں گے کہ جی آپ اسمبلی تحلیل کریں، تو ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ پہلے دن سے جو یہ بات ہے بالکل یہ طے ہے، اور اس چلیں میں مجھے کسی مجھے قسم کا سوال کو کوئی ذرا ابہام۔ مجھے سوال کو ذرا پلٹ کے آپ کے سامنے رکھنے دیں۔ عمران خان صاحب نے ڈیسیژن دیا تھا پہلے کہ ہم 9 تاریخ کو تحلیل کر دیں گے اسمبلیز۔ کیا عمران خان صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ نہیں اب تحلیل نہیں کرنی، یا پھر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی تحلیل نہیں کرنی؟ نہیں، چونکہ کل ہے عدالت میں ہیرنگ ہے اور اس کے بعد ہوگا، لیکن اس معاملے میں اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ جب ہم نے دیکھیں کہ گورنر، ہم مسئلہ یہاں پہ ہے کہ گورنر پنجاب نے جو ہے وہ کنٹینیوٹی آف دا سیشن کے دوران ہی یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ایز دا سی ایم آف پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہی جو عمل ہے وہی غیر آئینی ہے، اور وہی سارے جو ہے وہ معاملے کا بگاڑ جو ہے وہ وہاں سے پیدا ہو، ٹھیک ہے، اور ہم نے گورنر کے غیر آئینی حکم کو ہم نے نہیں مانا۔ صرف یہ ہے ہم لیں گے اعتماد کا ووٹ، ہمارے پاس ممبران کی تعداد پوری ہے الحمدللہ، بلکہ 1-2 زیادہ ہی ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ 188 180۔ اچھا تو بات ویسے یہ ہے کہ گورنمنٹ جی جب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس بات کو نہیں مان رہی کہ آپ کے پاس 188، وہ بھی کہہ رہے نمبر پورے ہو گئے، آپ بھی کہہ رہے نمبر پورے ہو گئے، نمبر کوئی دکھا نہیں رہا ہمیں ان کے پورے کر کے۔ پاس وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو 150 سے بھی نیچے ہوں گے۔ اچھا کل جو انہوں نے اپنا وہ سیکشن کال کیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹری پارٹیز کا، اس کے اندر جو ہمارے تک خبر تھی وہ یہ تھی کہ وہ 146-7 ٹھیک ہو میکسیمم گیا، یہاں تک ہے، چلیں ہمارے تو 188 ہے چلا۔ اوکے، چلیں پتہ چلے گا 11 کو، جو آبویسلی کل ہی آنا ہے ڈیسیجن، جو بھی ڈیسیجن کے بعد ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا حسن مرتضی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی زین صاحب کی، ڈاکٹر زین کی آپ نے بات سنی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں، آپ لوگ تو 150 سے بھی نیچے جائیں گے، آپ لوگوں کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں، صرف ایک بڑک ہے لیکن اس میں صداقت کوئی نہیں ہے، کچھ کامنٹ کریں گے؟ جی بہت شکریہ جی۔ نمبر تو انہوں نے پورے کرنے ہیں جی، ہمارے نمبر پورے ہونے یا نہ ہونے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اعتماد کا ووٹ انہوں نے لینا ہے، اور وہ لیں، اگر ان کے پاس پورے ہیں تو ووٹ لیں، اور یہ ساری جو ایک بے یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم ہو، اپنا کام کریں۔ نہیں، وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی ڈیمانڈ پہ تو ہم لوگوں نے کسی بھی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو نہیں، کانفیڈنس ہماری کی طرف ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ آئینی ڈیمانڈ ہے، اور یہ انہیں لینا ہی پڑنا ہے، وہ جو مرضی کر لیں۔ یہ 4 دن عدالتوں کے پیچھے چھپ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، وہ تو الٹیمیٹلی لینا ہی پڑے گا۔ اچھا لیکن حسن مر صاحب، آپ کے نمبر مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان کے نمبر مکمل نہ ہو پائیں؟ کیونکہ ہمیں بڑے کانفیڈنس سے آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارے نمبر مکمل ہیں، یعنی ان کے نمبر مکمل نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کوئی جوڑ توڑ کی سیاست چل رہی ہے حسن مر نہیں، صاحب؟ ہم نے نہ کوئی جوڑ توڑ کیا ہے جی، نہ کوئی ہم نے جوڑ توڑ کرنا ہے، نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ اچھا ان کے اپنے فیصلے، ان کے اپنے جو
تضاد ہیں بیانات میں کچھ اور کرنے میں کچھ اور ان کے ذاتی جو اختلافات ہیں یہ سارا انہی کا ہی ہے جی کہ کوئی ووٹ کرے نہ کرے. لیکن اعتماد کا ووٹ کہنا ایک آئینی بات ہے, کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنا وہ ووٹ لے چلے, ٹھیک ہے, عدالت کے انتظار 2 دن 3 دن اور ہو جائے گا, رائٹ, تو عدالت کے فیصلے پہ لے لیں, وہ تو کوئی نہیں ہے. فیس سیونگ ہی چاہتے ہیں تو چلو عدالت کے ذریعے سے ہی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ووٹ تو لینا پڑے گا جی, ووٹ تو لینا پڑے گا, اور کل پتہ چلے گا کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ, ڈاکٹر زین علی بھٹی تھینک یو ویری مچ. اب اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. وفاقی وزیر برائے تعلیم رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, وہ بھی اس تمام سلسلے کے اندر بڑے ایکٹیو ہم لوگوں کو نظر آئے ہیں کہ آخر یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے. رانا تنویر صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا تنویر حسین صاحب, فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن. بہت شکریہ رانا صاحب فار جوائننگ می ان دا شو. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. رانا صاحب, پنجاب کی سیاست ہمارے سامنے ہے. اس ٹائم پر سب سے زیادہ جو سیاست جس کے اوپر بھی مائکروسکوپ لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, وہ پنجاب کی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے بھی کہہ دیا, پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو اس طرف ڈٹی ہوئی ہے کہ ہمیں آپ کو پروو کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جانے کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی معاملہ قانونی اور آئینی بن گیا ہے, عدالت کے اندر بھی یہ کل فیصلہ بھی آ جائے گا. لیکن آپ کی نظر میں یہ سٹینس ان کا کیا ٹھیک ہے؟ لیکن نہ تو یہ میرا خیال ہے قانونی آئینی طور پہ صحیح ہے, نہ یہ سیاسی, نہ یہ جمہوری طریقے سے, نہ یہ پارلیمانی سسٹم کی روایات ہے. بھئی آپ نہیں لینا, آپ نے پروو کرنا ہے. آپ کے پاس پارلیمانی سسٹم میں جو میجورٹی ہوتی ہے اس کا حکومت ہوتی ہے, تو میجورٹی اگر آپ کی نہیں رہی تو یہ اسی لیے ایک آرٹیکل ہے کہ گورنر یا کسی موقع پہ وہ خود ہی محسوس کریں ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں. تو گورنر کی ڈائریکشن جو ہے وہ بائنڈنگ ہے, وہ آپشن نہیں ہے کہ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, جو کہ میجورٹی نہیں ہے اس وقت, تو آپ تو اس سے نکل رہے ہیں, پتلی کلی سے نکل رہے ہیں کہ جی میں مانتا ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ انتہائی ایک غیر آئینی قسم کا ان کا عمل ہے, جس کو کسی طریقے سے بھی نہ انڈوز کیا جا سکتا ہے, نہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو اگر پاس اکثریت ہو تو لوگوں کا تو لوگ تو ویسے ہی ایک دن میں لے لیتے ہیں ووٹ کی, کوئی تھوڑا سا شور پڑے وہ کہتا ہے جی ہم لے لیتے ہیں ووٹ, خود ہی لے لیتے ہیں. اور یہ ایکسرسائز عمران خان نے کی ہوئی ہے. اب سینٹ میں اس کو شکست ہوئی تھی شیخ حفیظ کی, تو پھر اس نے اگلے دن جا کے اپنا اعتماد کا ووٹ لیا نیشنل اسمبلی سے, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے یہ تو بھاگ رہے ہیں, خوف ہے, کیونکہ بندے ان کے ٹوٹ چکے ہیں, بندے ان کے ساتھ ہے نہیں ہیں. لیکن رانا صاحب, بس یہ تو لینا. رانا صاحب آپ نے 2-3 دفعہ ایک بات کہی ہے کہ بندے ان کے پورے نہیں ہو رہے. ہمیں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے 188 لوگ وہیں کے وہیں ڈٹے ہوئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ, کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ خبر آ رہی ہے کہ نہیں بندے وہ پورے کر لیں گے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیچھے پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے آپ لوگ ان کے بندے نہ توڑیں؟ نہیں, ہم نہیں توڑ رہے. ان کی ایسے رویے ایسے ہیں, ان کے معاملات ایسے ہیں سیاسی بھی اور ذاتی طور پہ بھی, کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ دور ہٹ رہے ہیں ان سے. آپ کو یاد ہوگا نیشنل اسمبلی میں بھی یہی تھا کہ جو 3.5 سال کی ان کی حکمرانی تھی اس میں کافی سارے لوگ ان کے 30-35 لوگ پیچھے ہٹے ہوئے تھے, اور along with ادر اتحادیز جو ان کے الائز تھے وہ ان کو چھوڑنا چاہتے تھے, چھوڑ چکے تھے, ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے کہ آپ کچھ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب ہم نے قدم بڑھایا کہ بیساکھیاں ان کی نکل گئیں, جو ان کو سپورٹ لوگ دیتے تھے وہ نیوٹرل ہو گئے, جس کا ان کے بڑا غم تھا, انہوں نے گالی گلوچ بھی کیا, نیوٹرل کو جانور بھی کیا کہا, تو وہ لوگ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کیوں توڑنے ہیں, وہ یہ خود ہی کافی ہیں اپنی پارٹی کو توڑنے کے لیے. اس کی پارٹی تو کبھی کبھی بھی ٹوٹ رہی ہے, ہر سطح پہ ٹوٹ رہی ہے, ممبرز ٹوٹ رہے ہیں, لوگ ٹوٹ رہے ہیں, ووٹر ٹوٹ رہے رانا ہیں. صاحب ابھی نیشنل اسمبلی کی تو آگے بات کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں آپ لوگوں کے نمبر پورے ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے؟ کیونکہ خواجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں, میتھس ویتھس مجھے نہیں آتا لیکن نمبر پورے ہیں. دیکھیں نمبر ہمارے پورے ہیں, قافلی والے ملا کے ہمارے پورے ہیں. ہمارے ساتھ تو وہ لوگ بھی ہیں جو پی ٹی اے کے ہیں, لیکن وہ ووٹ تو ہمیں آگے نہیں دے سکتے, کاسٹ نہیں کریں گے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کوئی سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر پورے ہیں, اور قافلی کے جو کافی سارے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, یہ والا کانفیڈنس رانا صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس لیے کیونکہ ہمیں پی ٹی آئی سے آبویسلی بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر 188 جو ان کے ہیں وہ پورے ہیں, 2 ہٹا کے 188 ہو گئے آبویسلی. آپ لوگوں کا الگ کانفیڈنس ہے. چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا 9 کو تحلیل نہیں ہوگی اسمبلی, وہ واقعی میں تحلیل نہیں ہوئی ہے. یہ کہیں پنجاب میں آپ لوگ حکومت بنانے جا رہے ہیں, کیا آپ کو اس بات کا کانفیڈنس ہے, کیا یقین ہے؟ جی بالکل, ہماری کوشش ہے اللہ کے فضل سے اسمبلی بھی انٹیکٹ رہے, اسمبلی بھی قائم دائم رہے اور اپنی پوری ٹرم پوری کرے. اور ساتھ ہی ساتھ ان چوروں ڈاکوؤں سے جو اس وقت پرویز الہی صاحب یا ان مل کے پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے, جو اشر کر دیا ہے انہوں نے پنجاب کا یا عوام کا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہماری کوشش ہے جلدی سے جلدی ان سے چھٹکارا کر کے ایک اچھی مسلم لیگ نون حکومت. رانا صاحب آپ نے یہی چھٹکارے والا نعرہ دیا تھا فیڈرل گورنمنٹ میں بھی. آپ نے کہا تھا عوام بڑی تنگ ہے, ہم لوگ فیڈرل گورنمنٹ میں آئیں گے, معاملات کو سیدھا کر دیں گے, معاملات آپ کے سامنے ہیں. خان صاحب کے زمانے میں آٹا 70 روپے فی کلو مل رہا تھا, آپ لوگوں کے زمانے میں 150 روپے فی کلو کے اوپر ہے. تو یہ والی بات تو آپ لوگوں نے پہلے بھی کہی تھی, نیشنل اسمبلی کے ٹائم پر بھی کہی تھی. وہاں کیا ہو گیا جو یہاں کچھ تبدیل ہو جائے گا تو کچھ بہت زیادہ دودھ اور شہد کی نہریں آ جائیں گی؟ نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جب معاملات جو عمران خان نے خراب کیے تھے, یہ معاشی بھی, باقی معاملات بہت ہی ٹائم لگے گا ڈسکس کرتے ہوئے. تو اس وقت ہمیں جب گورنمنٹ ملی ہے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی خرابی ہو چکی ہے جو سنبھلنے سے بھی نہیں سنبھلے گی. تو اس پہ بھی ہم نے پھر بھی کام شروع کیا اپنا, اس پہ کوئی ہم دل برداشتہ نہیں ہوئے, یا ہم نے چھوڑا نہیں ہے اس جب جو پیشن تھا ہمارا کہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے سارے کسی کو. اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ایسا ایسا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جو خرابی ہوئی ہے وہ تھوڑے ٹائم پہ ٹھیک ہونے والی نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی چیز خراب کرنی ہے وہ تو ایک دن میں ہو سکتی ہے, لیکن ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہماری کمٹمنٹ ہے. رانا صاحب آپ نے 2 باتیں کہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بڑی اپوزٹ سینس میں ہے, کہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں اور ٹھیک ہو جائیں گی. پھر آپ نے کہا کہ تھوڑے وقت میں اتنی برائی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تو وقت ہی تقریباً 7.5 ماہ کا ہے. اگر اگست تک لگایا جائے, اگر ستمبر تک لگا لیا جائے تو 8.5 ماہ کا وقت ہے. تو یہ تو تھوڑا وقت ہی ہے نا, تو اس کے اندر آپ ساری چیزیں کیسے صحیح کریں گے؟ دیکھیں اب ٹائم آیا ہے, جو ڈائریکشن سیٹ کی ہے ایک طرف ہم چل پڑے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ڈیفالٹ سے بچایا جائے, جو یہ اس وقت کام گڑبڑ کر دی تھی اس نے. اور جو ادارے ہیں, لینڈرز ادارے ہیں, جو آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یا دوسرے ادارے ہیں, ان پہ اپنا ایک جو کریڈیبلٹی ہے یا ساکھ یا اعتبار بحال کیا جائے. کیونکہ عمران خان تو پہلا حکمران تھا جس نے وہ اعتبار بھی خراب کر دیا, وہ ساکھ خراب کر دی. ان کے ساتھ وعدے کر کے, ان کے ساتھ سائن کر کے, بلیک اینڈ وائٹ میں بھی آ کے اس سے یو ٹرن لیتے تھے, مکر جاتے تھے یا پیچھے ہٹ جاتے تھے, جس سے اب وہ کسی طریقے سے بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت ہی محنت کرنی پڑی کہ ہم غیر سنجیدہ یا غیر ذمہ دار حکمران نہیں ہیں. انشاءاللہ جو بھی ہم ایگریمنٹ کریں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اس پہ پورا ہم عمل کریں گے, اس پہ ہم وفا کریں گے وعدے کی. رائٹ. رانا صاحب بہتری کی بات ہم کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, لیکن آپ لوگ ایک ایسی جماعت جس کے اپنے اندر بہتری کے امکانات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ کیسے ملک کو بہتر کر دے گی؟ میں آپ کے سامنے 2 واقعات رکھتی ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس بہت سینئر لوگ ہیں, لیکن سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا مریم نواز صاحبہ کو.
دوسرا اسحاق ڈار صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, جب آپ کی اکنامک ٹیم ہی نہیں آپس میں مل کر بیٹھ کر اکانومی کے حوالے سے کوئی سلوشن نکالنا چاہ رہی, جب وہی ایک دوسرے سے بکر کر رہے ہیں, تو آپ کیسے بہتری لے آئیں گے رانا صاحب؟ نہیں دیکھیں, مریم بی بی کا جو مسئلہ ہے وہ تو بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیا بھی چکے ہیں کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے, پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے ان کا رول بڑا اہم ہوگا اور بڑی اچھی ذمہ داری ان کو دی ہے. پارٹی کا ہم محسوس کر رہے تھے کافی عرصے سے پارٹی کی ری آرگنائزیشن ہونی چاہیے. جو اخلاء تھا اور ایک گیپ تھا ایک, اور شہباز صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ہم اکثر کہتے تھے کہ جی آپ پارٹی کی موبلائزیشن کے لیے, اس کو ری آرگنائز کرنے کے لیے ایک کوئی پروگرام بنائیں, اور ہم جو لوگ ہیں وزراء جو سینئر لوگ ہیں وہ وزیر ہیں, وہ تو ٹائم نہیں دے پا رہے, وہ ادھر کام کریں محنت کریں یا پارٹی کی طرف توجہ دیں. لہٰذا آپ کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ کریں جیسے پارٹی پہ جو ایک گیپ آیا ہوا ہے وہ پورا عوام کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ذرا مضبوط ہو. تو اس وجہ سے مریم بی بی میرا بہترین چوائس ہے, انہوں نے شہباز صاحب نے یہ ذمہ داری ان کو دی ہے. باقی پارٹی کے اندر چھوٹی موٹی آپس میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. مفتاح جب تک رہا ہے اس نے اچھا کام کیا ہے. اب پارٹی نے محسوس کیا کہ ڈار صاحب کو آنا چاہیے, وہ اس کرائسس سے نکالیں ملک کو. تو یہ کوئی میرا ایسی چیز نہیں, پیپلز پی ٹی آئی نے بھی آپ کو یاد ہے 5 فائنانس منسٹر بدلے تھے. لیکن رانا صاحب ڈار صاحب آئے, وہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی نہیں کرتے تھے اس طرح سے. اسد عمر صاحب گئے, حفیظ شیخ صاحب نے اسد عمر صاحب کے بارے میں ایسا کوئی اس طرح کی بات نہیں کی اتنی کھلم کھلا. اس کے بعد آپ کے سامنے ابھی لاسٹ شوکت ترین صاحب, انہوں نے بھی کوئی اپنے پچھلے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کھل کر بات نہیں کی, وہ بھی آن ایئر. تو مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب جو آپ کی اکنامک ٹیم کے کور ممبرز ہیں, اس اکنامک سچویشن کے اندر تو ان کا اکٹھے ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو اگر کوئی تھوڑا سا تھا بھی اس پہ کوئی ریزرویشن تھی یا کوئی کسی وجہ سے وہ کہتا ہے جی کہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوا میرے ساتھ, تو میرا لئے یہ آپس میں ہمارے بہت زیادہ ریلیشن شپ ہے, پارٹی بھی ہے, ذاتی بھی تعلقات ہیں, تو میرا آپس میں ہم بات چیت کرنی چاہیے. ٹھیک, میڈیا کے سامنے یا پبلکلی نہیں ہمیں کوئی ایسی کرنی چاہیے, یہ بات درست نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. رانا تنویر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے جنیوا میں پاکستان سیلاب زدگان کے حوالے سے اقدامات اور امداد دونوں لینے گیا. وہ امداد جو کہ ماحول خراب کرنے کی وجہ سے باقی ممالک کی وجہ سے پاکستان کو جس کے خمیازہ بھگتنا پڑا, اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے سیاست کی بات کر رہے تھے, لیکن کچھ پاکستان کے حوالے سے جو کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ موجود ہوں گی, اسپوکس پرسن ہے فورن آفس کی. ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ جنیوا میں پاکستان نے سیلاب زدگان کے حوالے سے ایک کانفرنس منعقد کی. اس کانفرنس کے اندر پاکستان نے تقریباً $10.7 بلین جمع کر لیے. کل جو ایم تھا وہ $16 بلین کے قریب تھا. اس کے اندر سب سے زیادہ جو ڈونیشنز ہم لوگوں کو ملی وہ آئی ڈی بی کی طرف سے $4.2 بلین ملی, ورلڈ بینک کی طرف سے $2 بلین ملی, اے ڈی بی کی طرف سے $1.5 بلین ملی, اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جو ہے اس کی طرف سے $1 بلین ملی, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے. لیکن اس ٹائم پر اس کو ڈپلومیٹکلی بھی کس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کریں گے. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. ممتاز صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, جنیوا کے اندر یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر آبویسلی جو پیسے آئیں گے یا جس بھی فارم میں آئیں گے وہ پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ بڑے امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی اکنامک سچویشن کو دیکھ کر, فلڈ کی سچویشن کو دیکھ کر, اور فلڈ وکٹمز کے ساتھ جو ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہو رہا ہے, جو سفرنگز ان کے ساتھ ہیں ڈپلومیٹکلی, لیکن آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی, شکریہ بہت بہت. اس میں یہ جو کانفرنس کل جنیوا میں ہوئی, انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان, یہ ایک اپرچونٹی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے. پاکستان کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کی انہوں نے, اور پاکستان کی جو ریکوری نیڈز ہیں وہ ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ایک ہم نے
डॉक्यूमेंट बनाया है, स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट, उसके मुताबिक उसको रिव्यू किया गया और फिर उसके बाद जो सपोर्ट थी कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी, वो उसको डिस्कस करके फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपने प्लेजेस अनाउंस किए, जो कि जैसे कि आपने मेंशन किया बहुत हौसला अफजा हमें एक रिस्पांस आया है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। और हम सारे अपने दोस्तों के जो बायलैटरली जिन्होंने अनाउंस किए हैं प्लेजेस और जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में अपनी सपोर्ट का इजहार किया है। और इसको हम बिल्कुल अपनी एक डिप्लोमेटिक एक अचीवमेंट तो डेफिनेटली है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी बहुत सारे लीडर्स के साथ बातचीत की, फॉरेन मिनिस्टर की भी टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस हुई इन प्रिपरेशन फॉर द कॉन्फ्रेंस, और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने मिलकर जब ये स्ट्रैटेजी बनाई तो ये यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर बनाई गई थी, तो उसमें भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जब हम एक मल्टी फैसेटेड एफर्ट थी जिसका हमें कल एक अच्छा रिजल्ट नजर आया है। मुमताज बलोच साहब, अब ये वादे तो हो गए हैं और इम्पोर्टेंट ये है कि वादे पूरे हो सकें, तो इसलिए अभी इस टाइम पर सारी एक क्वेश्चन तो यही उठेगा ऑब्वियसली कि प्लेजेस हैं, कि अभी पैसा आया नहीं है, ये पाकिस्तान में आकर मटीरियलाइज कैसे होगी ये जो अमाउंट प्लेज्ड है? जी, ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और ये जिस तरह के मैंने पहले हाईलाइट किया कि ये हमारी जो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और प्रायोरिटाइजेशन डॉक्यूमेंट है जिसको हम रेजिलिएंट रिकवरी, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क कह रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लेजेस किए गए हैं। और ये हमारी जो नीड्स थी, हमने एक नीड असेसमेंट की थी इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलके, उसके मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 16 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट्स थी और हमने कहा था कि हम 50% अपने वसाइल से खुद पूरी करेंगे। और हमें कल जो आई है प्लेजेस आए हैं वो हमारी जो हम टारगेट सेट कर रहे थे उससे डेफिनेटली उससे मैच करते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर फ्रेंड्स। अब अगला स्टेप है कि हम अपने जो पार्टनर्स हैं इनके साथ इंडिविजुअल बेसिस पर इनके साथ डिस्कशंस करेंगे कि वो किस सेक्टर में हमें असिस्ट करने का इरादा रखते हैं, और फिर आपस में जब हमारी डिस्कशंस कंप्लीट हो जाएंगी फिर एक क्लैरिटी आएगी कि ये प्लेजेस किस तरह से मटेरियलाइज होंगे और किन सेक्टर्स में डिफरेंट ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहेंगे। राइट मुमताज साहिबा, मेकिंग यूज ऑफ योर प्रेजेंस ओवर हियर इन द शो, सऊदीया की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के कुछ मामला पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए वो भी तय पाए। उन्होंने डिपॉजिट इंक्रीज करके $5 बिलियन तक करने की बात की है, $10 बिलियन तक हम लोगों की इन्वेस्टमेंट की बात आ गई है। जितने प्रोजेक्ट्स पहले थे वो अभी किस जगह पर मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, और अब जो मामलात हैं वो आप हमारे रिलेशनशिप्स को देखते हुए और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए किधर देखती हैं? मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं और इनके साथ हमारे ये हिस्टोरिक रिलेशंस हैं और ये ताल्लुकात हर फेज पर आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल ये एक जो विजिट है क्राउन प्रिंस का, इस पे बातचीत और डिस्कशंस दोनों ममालिक की जारी हैं और जब प्रिपरेशंस कंप्लीट होंगी तो हम उसकी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट करेंगे। फेयर इनफ। बहुत शुक्रिया मुमताज़ा बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। इससे पहले हम सियासत की बात कर रहे थे। मुल्क की सियासत और मुल्क की मईशत और मुल्क की डिप्लोमेसी, तीनों हैंड इन हैंड, तीनों को एक ही टाइम पर दुरुस्त करके मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी होगी। एक तरफ हम लोग सिर्फ इकोनॉमी की तरफ जोर दें, सिर्फ सियासत की तरफ जोर दें या सिर्फ डिप्लोमेसी की तरफ जोर दें, तीनों में से कोई काम भी सीधा नहीं हो सकेगा। इसलिए मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू हमारे सियासतदानों को, हमारे लीडरान को, तमाम को इस तमाम की तरफ उतनी ही तवज्जो देनी पड़ेगी जितनी इस वक्त उनकी पंजाब की सियासत की तरफ है। अनीका निसार को इसी पॉइंट पे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।